सूरत अल-फातिहा का जो खुलासा है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बंदे ने किया है। इसके बाद अगली आयत में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। हिदायत कुरान पाक में दो मानों में या कई मानों में इस्तेमाल हुई है। रास्ता समझा देना, मुगालता ख़त्म कर देना, रास्ते के मुताल्लिक आगाह कर देना, ये भी हिदायत की एक किस्म है। इस तरह की हिदायत को हिदायतुर रशाद कहते हैं। जैसे सूरतुल बकरा में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया और ये सारे लोगों के लिए हिदायत है। यानी जो कुरानी दावत है वो दुनिया के हर इंसान को है। जो इसे पढ़ता है ये उसे हिदायत की पहचान कराता है। और हिदायत की दूसरी किस्म है हिदायतुत तौफीक। इसका माना यह है कि जिस रास्ते की पहचान हो गई है, जिस बात की समझ आ गई है, अब अल्लाह तू तौफीक नसीब फरमा के उसको अपनाने में मैं देर न करूं, उसे अपनाने में मैं सुस्ती ना करूं, मुझे तामील की और फर्माबरदारी की तौफीक नसीब फरमा। और एक आयत में ये दोनों माने इकट्ठे आए हैं। अब्दुल्लाह इब्न उबई की मौत हो गई, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की शिर्क की हालत में मौत हुई, जैसे कि बुखारी में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ कि चचा हमदर्द भी था, खैरख्वाह भी था, उसकी कुर्बानियाँ भी थीं, लेकिन उसकी मौत इस्लाम पर ना हो सकी तो आप बेचैन हुए, आप बेकरार हुए। कोशिश भी आपने पूरी की थी कि वो मुसलमान हो जाए। आखिरी लम्हे तक उसे आप फरमाते रहे कि या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह। चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, मैं अल्लाह के हुजूर आपके ला इलाहा इल्लल्लाह को दलील के तौर पर पेश तो कर सकूं, कहने जोगा तो हूं कि अल्लाह मेरे चचा को माफ़ कर दे, उसने कलमा पढ़ लिया था। लेकिन उस शख्स ने कलमा ना पढ़ा, जैसा कि बुखारी में किताब तफसीर वगैरह में आया है। मुसलमान होना उसने कबूल न किया। आपको सदमा हुआ। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। आप हिदायत की तौफीक उसे नहीं दे सकते कि जिसे आप देना चाहें, यानी आपकी मर्जी हो और आप दिल मोड़ लें, आपकी मर्जी हो और आप बंदे की किस्मत ही बदल दें, आप चाहें और आप उसके दिल को हिदायत की तरफ लगा दें। ये दिल चलाना ये अल्लाह का काम है, ये दिलों को मोड़ना अल्लाह का काम है। फलां ने फलां को सीने से लगाया, 14 तबक रोशन हो गए, और फलां ने इस तरफ देखा तो सारे ईमानदार हो गए और सारे हाफिज हो गए और सारे कारी हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की इस ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसान नहीं था जिसने कदम रखा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर कोशिश की, अपने चचा की हिदायत के लिए भरपूर कोशिश की, क्योंकि वो बेतहाशा खैरख्वाह इंसान था।
ہر موڑ پر اس شخص نے والد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جان پر کھیلا، ساری دنیا سے لڑا وہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، بال بینگا نہیں ہونے دیا، اس نے مشرکین کو پہنچنے نہیں دیا، بہت بڑی آڑ اور رکاوٹ تھا، لیکن دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان القلوب بین اصابع الرحمن یحولها کیف شاء، دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کو پھیرنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی استقامت اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہ میرے حصے کا تقوی تو مجھے خود نصیب فرما، میرے دل کو تو پاکیزہ ترین فرما دے، تو ہی دل کو پاک کرنے والی ذات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر ابن عبداللہ کو جب روانہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الخلصہ کے بت کو توڑنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ لا اثبت علی الخیل، اللہ کے نبی میں گھوڑے پر پختگی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میرے لیے گھڑ سواری مشکل ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں یہ جنگی مہارت اللہ مجھے یہ نصیب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ثبت ہو، اللہم ثبت ہو، اے اللہ اسے پختہ کر، اس کا یہ پریشانی ختم فرما، مضبوط گھڑ سوار بنا دے اسے، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اے اللہ اسے ہدایت والا بھی بنا اور ہدایت کی راہ دکھانے والا بھی بنا۔ تو ہدایتوں کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں، اور دل پھیرنا اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے، دل پھیرنا اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر دل پھیرنا کسی کے لیے ممکن ہوتا تو ہجرت کی نوبت ہی نہ آتی، ہجرت مکہ چھوڑنے کی نوبت ہی نہ آتی، مکے والوں کے دل ایمان کے لیے نہ مڑے، ان کی شرارتوں سے اکتا کر تنگ ہو کر آخر مکہ چھوڑنا پڑا، دل ہی قابو میں ہو جاتے تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں لفظ ہدایت انہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر سرسری مطالعہ کرنے والا انسان دیکھتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کو حدیث کے اندر ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ جی یہاں کچھ کہا ہے وہاں کچھ کہا ہے، کوئی حدیث کچھ کہتی ہے کوئی کچھ کہتی ہے، حالانکہ کوئی حدیث بھی دوسری حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، آج ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں اور ہم نے کبھی حدیثوں کو ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھا، حدیثیں کبھی نہیں ٹکراتی ہیں، نہ قرآن سے نہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ یہ سرسری مطالعہ کرنے والا بندہ جو معاملات کی ماہیت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اسے بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ یہ عبارتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آگے جا کر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سورہ بقرہ شروع میں کہتی ہے کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور سورہ بقرہ درمیان میں جا کے کہتی ہے کہ نہیں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو ساروں کے لیے نہ ہوگی، اور ساروں کے لیے ہدایت ہے تو متقیوں کا کیا معنی؟ پڑھنے والا بندہ پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں لو جی یہ دونوں آیتیں ٹکرا گئی ہیں، حالانکہ نہیں ٹکرائی ہیں۔ یہاں جو ھدی للمتقین ہے یہ توفیق والی ہدایت کا معنی ہے، اور وہاں جو ھدی للناس ہے وہ رہنمائی والی ہدایت کا معنی ہے، اور ان دونوں معنوں کو جمع کیا ہے جیسے کہ میں نے آیت پڑھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وانک لا تہدی الی صراط مستقیم۔
ایک بات سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہوں تب بھی آپ اترائیں نا۔ اب دیکھیے نا، آپ نے سورۃ الحمد کی ابتدا سے لے کر اللہ کی وحدانیت کو کس طریقے سے مانا۔ بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عین ہدایت ہے، یہ نظریہ جو آپ نے پڑھ کر پیش کیا، یہ عین ہدایت ہے۔ آپ ہدایت پر ہیں کیونکہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ آپ ہدایت پر ہیں، پھر آپ دوبارہ ہدایت مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ جب آپ کسی نعمت پر ہوں تو اس پر اترائیں نا، وہی نعمت پھر مانگتے رہیں، ہے تو محفوظ ہو جائے گی، نہیں ہے تو آ جائے گی، نہیں ہے تو آ جائے گی۔ معنی کیا ہوا؟ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھے حق کی پہچان کرا دے، حق کی سمجھ نصیب فرما دے، مجھے مغالطے سے بچا، مجھے مغالطے سے بچا، اور اگر مجھے پہچان ہو گئی ہے اور میں ماننے میں سستی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے توفیق دے میں اسے قبول بھی کر لوں۔ تو ہدایت معلومات کا نام نہیں ہے کہ فلاں بندے کو معلومات بہت ہے لہذا وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت توفیق کا نام ہے، ہدایت مان لینے کا نام ہے۔ معلومات تو تھی یہودیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، آج کے یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، وہ جانتے ہیں۔ آج غرقت کاشت کر رہے ہیں نا دنیا میں، مربوط غرقت کی جو کاشت ہے وہ یہودی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اسرائیل میں۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ غرقت ایک درخت ہے، یہ جو انگریزی کیکر ہوتا ہے نا، یہ شاید یہی درخت ہے، بیکار درخت ہے، نہ اس کی لکڑی کارآمد ہے، نہ یہ جلانے کے کام آتا ہے، نہ یہ کوئی فرنیچر کے کام آتا ہے، بس زمین کو خراب کرتا ہے۔ اس کی باقاعدہ کاشت کرتے ہیں اب بھی یہودی، اب بھی اس کی کاشت کرتے ہیں، اور اس کی شجر کاری پر وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں سالانہ۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہیں پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہوگی، مسلمان غالب آئیں گے، یہودی شکست کھائیں گے، یہودی شکست کھائیں گے۔ شکست کھا کے یہودی دیواروں کے پیچھے چھپیں گے تو دیوار آواز دے کر کہے گی یا مسلم ھذا الیہودی خلفی، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کر دے۔ یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر بول کر کہے گا کہ یا مسلم ھذا الیہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کے اسے قتل کر دے۔ یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بول کر کہے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کے اسے قتل کر۔ ہاں درختوں میں سے ایک درخت چپ کر جائے گا، یہودی اس کے پیچھے چھپے گا لیکن وہ بولے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غرقت کا درخت ہوگا، آپ فرماتے ہیں وہ غرقت کا درخت ہوگا۔ غرقت کے درخت کے پیچھے یہودی چھپ کے بیٹھا رہے گا، یا غرقت چپ کر کے کھڑا رہے گا، غرقت بولے گا نہیں۔ اب وہ مرد اگر کہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غرقت کا درخت کاشت کر رہے ہیں کہ کبھی چھپنے چھپانے کا ٹائم آ جائے تو مسلمانوں کے نبی نے بتایا ہوا ہے کہ غرقت کا درخت ہماری شکایت نہیں لگائے گا، غرقت کا درخت ہماری شکایت نہیں لگائے گا، لہٰذا غرقت کو کاشت کرتے ہیں وہ، لہٰذا غرقت کو وہ کاشت کرتے ہیں۔ اب اگر ہو تو پہچان ہدایت ہو تو ان سے بڑھ کر کون پہچانے گا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا تو لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہو پہچان میں آ جاتا ہے، تو پہچان ہونا اور بات ہے، مان لینا اور بات ہے۔ تو کسی کے نقطہ دان ہونے سے آپ حیران نہ ہوا کریں، بڑی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، فلاں ہے جی فلاں ہے۔
اس کی اس نظریے کے ساتھ جو سچی وابستگی ہے وہ عمل کی صورت میں ہوگی، وہ عمل کی صورت میں ہوگی۔ وہ باتیں بڑی کرتا ہے، وہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، وہ نقطہ دھان ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، اس نے 70 کتابیں لکھ ماری ہیں، وہ بڑا فلسفی ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بتاتے ہو، لیکن وہ باعمل نہیں ہے، وہ باعمل نہیں ہے، وہ توفیق والا نہیں ہے، وہ فرما برداری والا نہیں ہے، تو اس کی معلومات اسے نہیں بچائیں گی۔ اس سے زیادہ معلومات ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک سٹور ہے جہاں معلومات جمع ہو گئی ہیں، فائدہ اس میں ککھ اسے نہیں لینا۔ تو یہاں آپ نے مانگا کہ اللہ ہمیں پہچان بھی کرا اور ہمیں چلا بھی صحیح، ہمیں پہچان بھی کرا اور ہمیں چلا بھی صحیح۔ نیری پہچان ہمیں نہیں چاہیے، پہچان بھی ہو اور چلا بھی صحیح۔ کب تک چلنا چاہتا ہے تو ہدایت پر، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، انہی کے راستے پر مجھے چلا دے۔ اب انعام کن پر ہوا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام ہوا، یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام ہوا۔ آیت نے کیا بتایا کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں آپ نے مطالبہ کیا، آگے اس کا پیکج قرآن پاک میں دے دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا انہی کی ہدایت پر ہمیں بھی قائم فرما، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہو گیا۔ ناراض ہوا یہودیوں سے، ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، ناراض ہوا یہودیوں سے، پہچانتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، ان سے ناراض ہوا۔ والضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بچا، اور گمراہ ہیں عیسائی، پہچانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ پہچان نہ ہو تو مصیبت، پہچان ہو اور عمل نہ ہو تو مصیبت۔ آپ نے یہ درخواست اللہ کے حضور پیش کی، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت کی پہچان بھی کرا دے، ہدایت پر چلا بھی دے، ہدایت پر مرتے دم تک رکھنا، ہدایت ہمیں نعمتوں تک، احسانات پر، جنتوں تک بھی پہنچا دے، نہ ہمیں معلومات کی کمی دے، نہ ہمیں عمل اور توفیق کی کمی دے۔ یہاں یہ مضامین مکمل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور کل کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ نماز تراویح کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم، کیونکہ کل آخری نشست ہوگی ہماری آپ